الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. इससे पहले आप लोग तौहीद की तारीफ पढ़ चुके हैं, उसके बाद तौहीद की फजीलत बयान हो रही है। इसमें भी दो पॉइंट आप लोग पढ़ चुके हैं कि तौहीद जन्नत में दाखिले का सबब है और जहन्नम से नजात का वारिस है। दूसरा पॉइंट है अमल कबूल होने के लिए तौहीद का होना शर्त है, इसके बगैर कोई भी अमल आदमी का कबूल नहीं होता। इतना हो चुका है। तीसरा पॉइंट है तौहीद खताओं को मिटाती है, बुराइयों को दूर करती है, गुनाहों से पाक करती है। यहीं से है ना? जी उस्ताद। हम्म। चलिए, तो तौहीद के बहुत सारे फजाइल और उसकी खूबियाँ, उसके फवाइद हैं। उनमें से तीसरी चीज जो यहाँ बयान की गई किताब में कि तौहीद से गुनाह मिट जाते हैं। आदमी जो भी गुनाह करता है इस तौहीद की वजह से अल्लाह ताला उसे मिटा देता है। और इसकी दलील यह हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिकु बी शैअ लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। अल्लाह ताला इंसान को मुखातब करके कह रहा कि इब्न आदम, अगर तू मेरे पास जमीन भर गुनाह लेकर आए, फिर मुझसे इस हाल में मुलाकात करे कि मेरे साथ शिर्क करने वाला ना हो, तो मैं जमीन भर यानी उसी के मुताबिक जो तू गुनाह लेकर आया है मैं उसके बराबर मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूंगा। यानी अल्लाह ताला अगर कोई गुनाह जमीन भर गुनाह लेकर आता है, यानी कितना भी गुनाह करता है, लेकिन अगर वो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला नहीं है तो अल्लाह ताला से बख्शिश की उम्मीद है। अल्लाह ताला ने उससे बख्श देने का वादा किया है। लेकिन अगर शिर्क करता है तो उसकी वजह से उसकी बख्शिश, अगर उसी हालत में मर गया, शिर्क कर रहा था उसी हालत में उसकी वफात हो गई, यानी अल्लाह ताला से मुलाकात करता है शिर्क की हालत में। अल्लाह से मुलाकात करने का मतलब क्या है कि उसकी वफात शिर्क ही की हालत में होती, तो उसके लिए बख्शिश नहीं है। लेकिन अगर आदमी दुनिया में जिंदगी भर गुनाह करता रहा, लेकिन आखिर में वो शिर्क से दूर रहता है और आखिर में उसकी वफात कलमे तौहीद पर होती है, अल्लाह ताला की वहदानियत पर होती है, यानी अल्लाह से मुलाकात किस हालत में कर रहा है कि वो शिर्क करने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बख्शिश की उम्मीद है। अल्लाह ताला ने उसके लिए बख्शिश का वादा किया है। अगर वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में भी गया, फिर भी आखिर में वो जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाएगा, यानी वो हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। समझिए इसका मतलब। जी उस्ताद। सदीस जी, सदीस का यही मतलब है कि अगर कोई शख्स अगरचे बहुत सारे गुनाह किए हों लेकिन उसकी वफात तौहीद पर होती है, शिर्क से वो पाक होता है, उससे बरी होता है, बेजार होता है, तो उसके लिए क्या है, मग़फ़िरत की उम्मीद है। वो अल्लाह ताला की मशीयत पर है, अल्लाह चाहे तो उसे सिरे से बख्श दे, उसको जहन्नम में दाखिल ही ना करे, या अगर अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल भी करेगा तो हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उससे निकाला जाएगा। जी, तो इससे तौहीद की अहमियत वाज़ेह होती है। चलिए, उसके बाद तौहीद की किस्में आ रही हैं। तौहीद समझे कि नहीं आप लोग? तौहीद से क्या समझे? अल्लाह को एक मानना। जी उस्ताद। जी, अगर कोई पूछे आपसे तौहीद क्या चीज़ है तो आप यानी उससे क्या समझते हैं? खालिस अल्लाह ही की इबादत करना, उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करना।
اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اور اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، 3 چیزوں میں: توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں۔ جی، یعنی کوئی ایسا یہ نہ سوچے کہ یہ کہاں سے ایک الگ چیز پڑھا رہے ہیں، توحید توحید کیا ہے، کہیں اس سے بہت لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں توحید کیا چیز، توحید ہے تو یہ کیا ہے، یہ دین کا کیا خلاصہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے جو قرآن کے نصوص ہے، جو آیتیں ہیں، اسی طرح حدیث ہیں، ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے، توحید ہے۔ اور اسی چیز کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی وجہ سے جنت و جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے، جو بھی رسول اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ میرے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اس آیت میں بتلا دیا گیا کہ سب انبیاء کرام کا مقصد، ان کا مشن ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اس کے علاوہ جن چیزوں کی بھی اللہ کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، جو بھی شرک کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ یہ بنیادی کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام کی دعوت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی رہی ہے۔ اسی لیے سب کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام کا دین کیا ہے؟ ایک ہی ایک ہے۔ اللہ کی طرف بلانا۔ ہاں، تمام انبیاء کرام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کوئی اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے تمام انبیاء کرام کا دین کیا ہے؟ اسلام رہا۔ اسلام۔ جی، تو یہ چیز، یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ بھی 1400 سال کا یہ ہے، نہیں، بلکہ کہہ لیجیے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے یہی دعوت رہی ہے۔ اور شروع میں کیا تھا؟ شروع میں نوح علیہ السلام سے پہلے تک تمام انبیاء کرام کیا تھے؟ توحید پہ تھے، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، کوئی شرک کی چیز تھی ہی نہیں۔ سب سے پہلے شرک کہاں ظاہر ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ نور اسلام کی قوم۔ جی، تو اس سے پہلے جو بھی تھے سب توحید پہ تھے، پھر شیطان نے آ کر ان کو بہکا دیا اور شرک پیدا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جو بھی نبی آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، سب نے کیا دعوت دی اپنی قوم کے؟ اعبد اللہ اللہ کی عبادت کی۔ غیر، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، سب کی دعوت رہی۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ شروع سے تمام لوگوں کا، تمام انبیاء کرام کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ فرق کس میں ہے؟ یعنی یہاں دو چیز، ایک چیز سمجھ لیجیے کہ اسلام کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور ایک چیز کیا ہے؟ جس کو شریعت کہتے ہیں، یعنی جو عبادت کا طریقہ اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ، حلال و حرام کی چیزیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، شریعت ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ شریعت یہ بدلتی رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر نبی کی الگ الگ شریعت ہوتی تھی، یعنی ان کے خاص احکام ہوتے تھے، کچھ عبادت کا الگ الگ طریقہ ہوتا تھا، کچھ چیزیں حلال ہوتی تھی، دوسری امت میں وہ چیز حرام ہوتی تھی، اس طرح سے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے توحید، توحید یہ کیا ہے؟ سب انبیاء کرام کا ایک ہی ہے، سب کے دین کیا ہے؟ سب کا دین کیا ہے؟ توحید ہی۔ توحید۔ ہاں، تو اسلام یہ شروع ہی سے تمام انبیاء کرام کا دین ہے، صرف ان کی شریعتیں مختلف ہوتی تھی۔
اس لیے حدیث میں ہے کہ انبیاء کرام کا دین کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن ان کی شریعتیں صرف مختلف تھیں۔ کچھ شریعتوں میں اس سے پہلے کوئی چیز جائز تھی، بعد میں وہ چیز کیا ہوئی، بعد کی شریعتوں میں وہ چیز حلال ہو گئی۔ کچھ اس سے پہلے سختیاں تھیں، وہ چیزیں آسان کر دی گئی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پہلے کیا غنیمت کا مال کیا تھا، اس کو کھایا نہیں جاتا تھا، حلال نہیں تھی اس امت کے لیے، بلکہ اس کو ایک جگہ رکھ دیتے تھے، اوپر سے آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا دیتے تھے۔ لیکن اس امت کے اندر کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اندر حلال کرا دے گا غنیمت کا مال۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ پہلے کیا ہوتا ہے، ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی نماز کے لیے، اسی میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اس امت میں ساری پوری زمین سے پر مسجد و طہورا بتا ہے کہ مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی کی جگہ ہے، یعنی مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور کہیں بھی پاک صاف جگہ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری خصوصیات اس امت میں آ گئی۔ وہی چیزیں پہلے کیا تھی، جائز نہیں تھی۔ تو جو شریعتیں تھیں یہ کیا مختلف ہوتی تھی، بدلتی رہتی تھی، لیکن جو دین تھا، بنیادی دعوت، ایک اللہ کی عبادت، یہ چیز کیا سب انبیاء کرام کا ایک ہی رہا ہے۔ تو تمام اسلام کیا ہے، کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے آیا، بلکہ یہ شروع سے تمام انبیاء کرام کا یہی دین رہا ہے اسلام۔ شریعتیں مختلف ہوتی تھی، اور خود قرآن فرما رہا ہے، جیسے ابھی آیت پڑھی گئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی کوئی بھی جو بھی رسول آئے سب کو یہی حکم تھا، اسی چیز کی طرف دعوت دینی۔ اسی طرح سے وہ آئے تھے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کیا اللہ تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر گروہ میں اللہ نے ایک رسول بھیجا۔ ان کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ چلیے، تو اسی چیز کو اب یہ منظم انداز میں توحید کو یہاں سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ کوئی اپنے الگ سے کوئی چیز نہیں لایا ہے کہ کوئی کہے کہ کس میں کہاں ہے، بلکہ جو چیزیں قرآن و حدیث کے نصوص میں موجود ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، پورا اس کا تتبع کر کے یہ قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ چلیے، تو توحید کی توحید اسی لفظ سے یہ معنی نکلتا ہے۔ توحید کے عربی زبان میں کیا مطلب ہوتا ہے، واحد یوحد، توحید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ماننا۔ ایک بنانا، وحد جی الشيء. جی، توحید سے اب یہ توحید جب بولا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اس سے مراد توحید اللہ، اللہ کی توحید ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، منفرد یکتا یگانہ ماننا۔ کس چیز میں، اس اس کے کے رب ہونے میں، اس کے ربوبیت ایک الہ میں ہونے اس میں اور کا رب اسماء و صفات جی، میں۔ صفات میں. اس کے ربوبیت میں یعنی اس کے رب ہونے میں، اس کے الہ ہونے میں، اور اس کے اسماء و صفات میں۔ صفات میں. جی، اب ہر ایک کی الگ آ رہے تعریف اسی سے پڑھتے ہیں، اسی کی وضاحت کریں گے۔ چلیے، تو پہلی قسم کیا ہے، توحید ربوبیت۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ نہیں، ریڈنگ کرتے جی ہیں؟ استاد پڑھتے ہیں ٹھیک پڑھتے ہیں. ہے، چلیے پڑھیے، پھر میں بتا رہا ہوں۔ ایک استاد پڑھے میں پڑھوں تسمینا. توحید توحید ربوبیت۔ ربوبیت کی تعریف۔ جی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بندوں کا خالق و رازق ہے اور ان سب کو زندگی دینے والا اور مارنے والا ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں تنہا اور اکیلا ہے۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہی خالق اور وہی رازق ہے۔ توحید ربوبیت کا اقرار پہلے کے گزرے ہوئے مشرکین بھی کرتے تھے، اور تمام ملتوں کے لوگ یعنی یہودی، نصرانی، صابی، مجوسی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کا انکار ماضی میں دہریوں نے اور دور حاضر میں کمیونسٹوں نے کیا ہے۔ جی، شیخ آگے بس پڑھیں۔ بس ہو جائے۔ توحید ربوبیت کی تعریف، ربوبیت یہ رب سے ماخوذ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں ایک ماننا۔
یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا کیا ہے؟ رب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب رب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مان لیا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب ہے، ہم اسی کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں. تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب پالنے والا. کے اندر یہ تین چیزیں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ خالق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، پیدا کرنے والا اور رازق ہے، وہی مارنے جلانے والا اور تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. خالق، پیدا کرنے والا، جو بھی چیز اس دنیا کے اندر وجود میں ہے ان تمام چیزوں کا اکیلا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور وہی ان سب کو روزی دینے والا ہے، اور وہی کیا ہے؟ ان سب کو مارنے اور جلانے والا ہے. اور وہی سب کا کیا ہے؟ مدبر ہے. مدبر مطلب اس کو چلانے والا، اس دنیا کو، اس کائنات کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا. کب کیا ہوگا، کب بارش ہوگی، کب گرمی ہوگی، کب سردی ہوگی، کب کیا ہوگا، ساری چیزوں کے جو نظام چلانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. اسی طرح اس کی دوسری طرح سے یہ تعریف کی جاتی ہے، یہ دوسری تعریف، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام افعال میں تنہا اور اکیلا ہے. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، جیسے اللہ کے افعال کیا ہیں؟ پیدا کرنا، مارنا، جلانا، روزی دینا، تدبیر کرنا، ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ وہ جو بھی افعال ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. نہیں ہے. یہ دو طرح سے اس کے الفاظ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اللہ کے کو اس کے افعال میں ایک ماننا. اللہ کے افعال کیا ہیں؟ اللہ کے افعال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ پیدا کرنے دینے والا والا، ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا. وہی مارنے زندگی والا، دینے وہی والا. جلانے والا، وہی کائنات کو چلانے والا. یہ سارے اللہ کے افعال ہیں. تو ان میں صرف اللہ ہی کو اکیلا اور تنہا ماننا، یعنی وہ فعل، وہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، نہ روزی دے سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ جلا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں نہ اس کائنات کو چلا سکتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے، اس نظام کو کوئی دوسرا بھی ہے جو چلا رہا ہے، وہ اس میں کچھ تصرف کر سکتا ہے، تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ یہ شرک شرک ہو ہوگی. جائے کہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہوگی. سمجھ رہے؟ جی شرک. ہاں، یعنی اگر کوئی ایسا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، مار سکتا ہے، جلا سکتا ہے، تو سمجھے کہ وہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے. حالانکہ پہلے کے زمانے میں بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ربوبیت میں شرک کرنے والا، یعنی ہر ایک اللہ ہی کو رب مانتا ہے. اس سے پہلے جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانتے تھے، جیسا کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا. ہو سکتا ہے کہ اس کی آیتیں ذکر کی گئی ہوں. ہاں، آگے آ رہے ہیں، ایک دو پیج کے بعد وہ ساری آیتیں آ رہی ہیں جس میں ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، یعنی مکہ والوں سے، کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ. آسمان و زمین کا، لوگوں کے آنکھ کان کا، زندہ کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، اگر آپ پوچھیں تو کیا کہیں گے؟ وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے، اس کو مانتے تھے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار پہلے کے گزرے ہوئے مشرکین بھی کرتے تھے، اور تمام ملتوں کے لوگ، یعنی جو اس سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، صابی، مجوسی، یہ سب بھی اس چیز کو مانتے تھے.
کی روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، خالق، رازق، مدبر صرف اللہ تعالیٰ۔ اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ ماضی میں بھی دہریوں نے کیا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہی ہمیں مارتا اور جلاتا ہے، یہ پورا اسی نسبت سے دہر کہتے ہیں زمانے کو، اسی اعتبار سے ان کا نام کیا ہو گیا؟ دہریہ۔ اور آج بھی اگر بولا جاتا ہے دہریہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ سب بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے کہ یہ شخص کیا ہے؟ دہریہ ہے، دہریہ ہو گیا، یعنی اللہ کو نہیں مانتا۔ اسی طرح کہہ رہے دور حاضر میں کمیونسٹ جو ہوتے ہیں تو وہ بھی کسی کو چیز کو، اللہ کو نہیں مانتے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو اس چیز کا انکار کرے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ کسی نہ کسی صورت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس چیز کو مانتا ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہے۔ چلیے آگے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا توحید کی تعریف؟ جی شیخ۔ جی، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق و مالک، رازق و مدبر ماننا، یہ کیا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا اور منفرد ماننا۔ شیخ اور یہ انتہا توحید کا یعنی توحید ربوبیت کا ایک انکار بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہے، بلکہ مشرکین بھی اس کا اقرار کرتے تھے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ چلیے۔ شیخ انتہا الوقت۔ وقت ختم ہو گیا؟ جی 7:15 تک تھا۔ اچھا 7:15 یہاں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔